बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ में, हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराजी। नाज़रीन, हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है। पिछले 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हर जाने वाली हुकूमत यही कहती है कि जी हमें इसी नाजुक दौर में ये मुल्क मिला था। हर आने वाली हुकूमत यही कहती है कि मुल्क हमें नाजुक दौर से गुज़रता हुआ मिला है। लेकिन इस मुल्क के हर आम आदमी की अगर बात कर दी जाए तो हर आम आदमी जो है हर दौर में, हर मरहले पे, हर तरह की कुर्बानी इस मुल्क के लिए देता आया है। महंगाई की आमदन अगर देख ली जाए तो वो 10 गुना ज़्यादा हो गई है। जिस कदर महंगाई है, आम आदमी की बोझ पे इस कदर गिरां गुजर रही है, उसके माथे पे शिकन नहीं आई, पेट्रोल उसकी बसात से बाहर हो गया, लेकिन फिर भी अगर आम आदमी की बात करें तो वो चुप रहा। आम आदमी की ही बात करें तो वो वालिदैन की अद्वियात ख़रीदने की उसमें सख्त ना रही, फिर भी उसने गिला शिकवा नहीं किया, फिर भी वो खामोशी रहा, उसने सब्र ही किया। उसने अगर बच्चों के हवाले से देखें, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें वो नहीं दे सका, घर के किराए के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा, लेकिन फिर भी वो शिकवा कुना नहीं हुआ, फिर भी वो खामोश रहा और सब्र और शुक्र से काम लेता रहा। 2 वक्त की रोटी की जगह 1 वक्त की रोटी खा ली, आसाइशें तमाम तर्क कर दी। उसने हर कुर्बानी दी अपनी इस हुकूमत के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी जो है वो शिकवा कुना नहीं हुआ। अब अगर हम आम आदमी की बात कर लें तो उसने जिसने कभी भी पिछले 76 साल से अपनी अशराफियत से सवाल नहीं किया, आज वो सवाल करता नज़र आ रहा है। आम आदमी आज अपनी अशराफियत से, अपने हुक्मरानों से सवाल कर रहा है। वो पूछ रहा है कि मुल्क तो नाजुक दौर से गुजर ही रहा था, अब वो खुद आम आदमी जो सब्र शुक्र से काम ले रहा था, अब वो खुद भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। नाज़रीन, इस मोड़ पे उसके सामने महंगाई का पहाड़ है जिसके लिए वो शिकवा कर रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस मौके पे पिछले बिजली के बिलों की खौफनाक वो अगर देखें तो उसके पीछे एक अदद खाई है, और अगर उसके दाएं जानिब देखें गुर्बत का दोज़ख है, बाएं जानिब देखें मसाइल की दलदल है, और उस सारी बेबसी में फंसा हुआ है बेचारा लाचार बेबस आम आदमी। अपनी मुंतखब हुकूमत की जानिब देख रहा है क्योंकि उसका दुख का मुदावा सिर्फ उसी के पास है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जो मुंतखब हुकूमत है, क्या वाकई वो दुखों का मुदावा करना चाहती है? ऐसा नहीं है कि मुल्क 76 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है तो ये मुल्क ऐसा ही था और इसने ऐसे ही गुजरते रहना। इतनी हुकूमतें आई हैं, इतने इक़्तिदार मिले हैं, इतनी हुकूमतें गई हैं, तो क्या 76 साल से मुल्क को नाजुक दौर से निकाला नहीं जा सकता था? निकाला जा सकता था, स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती थी, लेकिन बनाई नहीं गई। इस मुल्क को नाजुक दौर से निकाला नहीं गया। इस सब का जिम्मेदार आज आम आदमी जो है वो हुकूमत को ठहरा रहा है, इन सियासतदानों को ठहरा रहा है। आम आदमी आज शिकवा कुना है, सवाल खड़े कर रहा है कि भाई हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, आज उन कुर्बानियों के सिले में हमें क्या मिल रहा है? भूख मिल रही है। आज उन कुर्बानियों के सिले में हमें क्या मिल रहा है? बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं जा रही हैं। जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत अगर हम बात कर लें तो महंगाई और बिजली की कीमतों में सताए हुए आम आदमी के लिए उन्होंने एक धरना, जलसा कम धरने का नाम, जिसे आज चौथा रोज़ है, वो दिया हुआ है। आज शहर इक़्तिदार के दरवाजे पे वो पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते ये धरना जो है वो कायम रहेगा, मुख्तलिफ शहरों तक ये धरना फैल सकता है। और दूसरी जानिब अगर IPPs के हवाले से देख लें तो उधर से साफ जिसे कहते हैं कोरा जवाब आ गया है, जी IPP के साथ मुआहिदों पे नज़रसानी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस धरने के जो मकासद एक्चुअल में नज़र आ रहे हैं, जो 10 निकात बताएं जमात इस्लामी की जानिब से, क्या वाकई वही इसके मकासद हैं? क्या वाकई ये अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो पाएगी जमात इस्लामी? सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहजाद अनवर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राय हसनैन ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आसमा वदूद साहिबा, बहुत शुक्रिया आसमा आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शहजाद साहब, ये जो धरने वालों के मुतालबात की फहरिस्त है तवील से तवील तर होती जा रही है, धरना भी तूल पकड़ता जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो धरना जो है मुख्तलिफ शहरों तक उसको वसी कर दिया जाएगा। सर, क्या धरना मजीद तूल पकड़ सकता है, जैसे कि कुछ हालात भी नजर आ रहे हैं? शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइजा, आपको किसने कहा कि धरने वालों के मुतालबात की लिस्ट बहुत तवील है? मेरे नजदीक तो उनका यकनुकाती एजेंडा है कि हमें जीने दो, खुदा के वास्ते हमें सांस लेने दो, हमें जिंदगी गुजारने दो, हमारे बच्चों को तालीम और खाने पीने की चीज, तो जो बेसिक जिंदगी की नेसेसिटीज हैं वो तो आपसे वही मांग रहे हैं, आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, कोई लग्जरी नहीं मांग रहे। तो ये
بڑا ہی بنیادی حق ہے اور بڑا ہی بنیادی نقطہ ہے جس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کی جانی چاہیے. یہ جو معاملہ ہے کہ آج چوتھا دن بھی گزر گیا اور ابھی آج خواتین کے حوالے سے جلسے کی بات تھی، تو وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ مسئلہ صرف اسلام آباد کا ہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جہاں سے یہ چلے تھے کراچی سے آپس صاحب چلے تھے تو صرف کراچی کا مسئلہ ہے؟ آپ کے خیال میں جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر رائے صاحب بیٹھے؟ تو حضور بات یہ ہے کہ اگر پورے ملک میں یہ صورتحال ایسے ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملک اسی نازک دور جس کی آپ نے بات کی کہ نازک دور سے گزر رہا ہے. دیکھیے نازک دور سے ہمیشہ عام آدمی ہی گزرا ہے، کبھی خاص آدمی کا نازک دور سے گزرنا نہیں ہوا. خاص آدمی کو اگر کبھی نازک دور سے گزرنا پڑتا تو اس کو لگ پتا جاتا. اس نے تو کبھی بازار سے جا کے سبزی نہیں خریدی، وہ تو انڈے کلو میں خریدتے ہیں اور سبزیاں جو ہیں وہ درجن میں خریدتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے؟ یہ آٹے دال کا بھاؤ تو صرف عام آدمی کو پتا ہے، جو میں اور آپ جیسے لوگ جو روز اپنی کمائی کرتے ہیں اور اپنی تنخواہ سے چیزیں لاتے ہیں اور پھر حساب کرتے ہیں کہ اب باقی کتنے پیسے رہ گئے. اب اس میں سے بل نکالنا مشکل ہو گیا ہے. اب صورتحال لوگوں کی یہ ہے کہ یا آپ بچوں کی فیس دے دیں، یا آپ بجلی کا بل دے دیں، یا آپ امی کی دوائی لیں، یا آپ گیس کا بل بھر دیں. اب اگر آپ کے پاس اس طرح کی چوائسز ہیں تو مجھے بتائیے آپ کتنے اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں. اور آپ کا یہ سوال کہ کیا یہ پورے ملک میں پھیل سکتا ہے، میرا جواب ہے ڈیفینیٹلی پھیل سکتا ہے اور یہ پھیلے گا. اگر آپ نے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا تو جب اگلا بل آئے گا، اس دفعہ کے بل تو چلے ٹھیک ہو گیا، وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے لوگ کر لیں گے. جب بیچنے کو چیزیں ختم ہو جائیں گی، جب کانوں کی بالیاں ختم ہو جائیں گی، جب موٹر سائیکل بک جائیں گے، اس کے بعد کیا بیچیں گے آپ اور میں؟ سڑکوں پر لوگ کیا بیچیں گے جس کے لیے لوگ گردے بیچ کر آپ کا بل دیں گے آپ کے خیال میں؟ آج ایک عورت نے وہ نالے میں چھلانگ لگا دی ہے کہ اس نے 15,000 روپیہ جمع کیا تھا اپنے لیے، اپنے ہرنیے یا آپریشن کے لیے، پتے کے آپریشن کے لیے. تو اس میں سے اگر 11,000 حکومت نے بل لے لیا اور اس کی آپریشن کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی حکومت میں نہیں لے رہی، تو مجھے بتائیے اس کے پاس اور کون سا راستہ تھا؟ وہ کیا کرتی؟ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے پیچھے عوام کے پاس کوئی چھوڑا ہی نہیں گیا نا، پیچھے عوام کے پاس آپشن کوئی چھوڑا ہی نہیں گیا سوائے اس بات کے کہ مزید صبر کریں اور مزید وہ خاموش رہیں. آسمہ سے جان لیتے ہیں. آسمہ صاحبہ، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2 روز بعد کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی دھرنے شروع ہو گئے، تو کیا صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی میں یہ دھرنے والوں کے مطالبات ماننے، عوام کو سہولیات دینے میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم ایک بڑی رینڈم ڈویژن اس دفعہ کر رہے ہیں جی عام آدمی. اب یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ عام آدمی کا لفظ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کا صیغہ استعمال کریں. اب ہم بھی اس میں شامل کریں، ایک اچھا مڈل اپر مڈل کلاس، ایک اچھی لوور اپر کلاس، everybody is facing the heat، کوئی بھی اس سے دور نہیں بچا ہوا. تو اب یہ ان کا معاملہ، عوام کا معاملہ نہیں، اب یہ ہمارا معاملہ. اس کو اون کریں. ہم جب اس کو اون کریں گے تو ہم اس کی انٹینسٹی کو لوگوں کو بہتر بتا سکیں گے. ہمیں اوروں کے ایکسپیرینسز کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی اسی گرم توے پہ ہمارے پاؤں ہیں اور ہمارے پاؤں بھی جل رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کو کہی. دوسری، آپ نے کہا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. دیکھیں جی، ہم نے راک باٹم تو ہٹ کر لیا ہے. اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ آٹو پہ لگا کے، جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، دے آر ان ڈیپ سلمبر. آپ کو کوئی ایگزائٹی نظر نہیں آتی، کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، کوئی آپ کو چہل پہل نظر نہیں آتی، کوئی آپ کو انٹینشن نظر نہیں آتی ان معاملوں کو ریزالو کرنے کے لیے. اب اس میں لیک آف انیشیٹو ہے یا انہوں نے آلریڈی اپنے دل ہار دیے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ ایک جو ایگرنس ہوتی ہے نا معاملے کو ٹیک اپ کر کے ریزالو کرنے کی، وہ بالکل مسنگ ہے. اور اس سے لوگوں کی پریشانی میں، لوگوں کی انگزائٹی میں ملٹی فولڈ اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے ابھی اس اور بات کی کہ اسے سالو کیوں نہیں کیا جاتا. سالو کرنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سالوں میں ایک ہی گرینڈ میں پستے چلے جا رہے اور اس سے نکل نہیں سک رہے. اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ایسے انیشیٹوز جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہ کیے ہوں. جب بھی کسی نے یہاں پہ ایسے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کو ٹیک اپ کیا ہے تو وہ یا تو لیاقت باغ میں اینڈ ہوا ہے یا بھاسی گھاٹ میں، اور آج کل اس کا لیٹسٹ چیپٹر اڈیالہ چل رہا ہے.
تو یہ ٹریجڈی ہے. ہم چاند ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں میں پنگ پونگ ہوتے رہے, انہوں نے ون آفٹر انادر دو تین باریاں بھی لی, لیکن انہوں نے مسئلے سالو کرنے میں, پاکستان کی ترقی میں آگے لے جانے میں, ایک ایم رکھنے میں, پاکستان کے لوگوں کو ریوارڈ کرنے میں, ریٹرن کرنے میں کبھی بھی انٹرسٹ شو نہیں کیا. اور سیڈلی اس دفعہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ کی پرائورٹی پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لوگ ہوں گے نا, تبھی یہ چینج آئے گی. ابھی اس وقت آپ کہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, لوگوں کی انگزائٹی بڑھے گی. ابھی یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے, جماعت اسلامی ہٹ بھی جائے, پی ٹی آئی نہیں بھی انیشیٹو لے رہی, وہ آ کے آپ کی سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی ابھی ان میں اسپرٹ نہیں ہے, ان میں وہ آپ کو انٹینشن نظر نہیں آتی. یہ لوگ اک تک جائیں گے اور لوگ باہر نکل آئیں گے. وہ پھر ایک سٹارٹ ہوگا ریئل ڈیزاسٹر کا. اس سے پہلے گورنمنٹ کو اس چیز کو ٹیک اپ کر کے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا اسما صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا رائے صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ جان لوں. رائے صاحب, لوگ تو سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہم سمیت, چلیں جیسے آسما نے بالکل اچھی کریکشن کی کہ ہم عام آدمی کی بات کریں, ہماری بات کرنی چاہیے, ہمیں ہم کسی کا استعمال کرنا چاہیے. ہم لوگ چلیں لیٹس سپوز سڑکوں پہ آ بھی جاتے ہیں, لیکن کیا ہمارے سڑکوں پہ آنے سے حکومت کو کوئی اثر ہوگا؟ کیا ہمارے سڑکوں پہ آنے سے حکومت یہ جو بجلی کے بل ہیں ان کو کم کر دے گی؟ آئی پی پی کے ساتھ جو دو ٹوک سیدھا کہہ دیا گیا جی نہیں, اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی, ری نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا, کیوں اتنا 2% جواب کیوں ہے سر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم جماعت اسلامی کی بات کر لیں. جماعت اسلامی کے شاہینوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جس طرح موسم کی شدت ہے, جس طرح گرمی کی انتہا ہے, اس ساری صورتحال میں وہ پوری قوم کے لیے نکلے ہیں اور ان کا مطالبہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مہنگائی کو کسی طرح کم کر دیا جائے, بجلی کے ریٹس کو کم کیا جائے, سرکاری عیاشیاں بند کی جائیں, غیر ترقیاتی فنڈز میں کٹوتی کی جائے. یہ وہ تمام تر مطالبات ہیں جنہیں مان لینا چاہیے. جماعت اسلامی نے عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. آج وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے مخالف بھی تھے, لیکن ان کی اس مہم کی وہ حمایت کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہم عوام کے مفاد کے اندر ہے, اور اگر عوام کے مفاد کے اندر مہم ہے تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جن کا تعلق کسی اور بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, اس کاز کے ساتھ جڑ جائیے. اگر آپ اس کاز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اگر آپ اس دعوے اور وعدے کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک سے مہنگائی کو ختم کریں اور غیر ترقیاتی اخراجات, حکمرانوں کی عیاشیوں کے اوپر کٹ لگوانے کے لیے ہم نکلیں گے, تو یقیناً یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ کس طرح بجلی کے ریٹس کم ہوں گے, تو جو اندیہ ملا ہے حکومت کی جانب سے وہ ہمیں یہ ہے کہ جو چائنا کے آئی پی پیز ہیں ان کو کوئلے کے اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی ہے ہماری, جس سے ₹2.5 کے قریب پر یونٹ بجلی کم ہو جائے گی, جو کہ انسفیشنٹ ہے, جو پوری نہیں ہے, جو غیر مناسب ہے. اگر ہم دیکھیں کہ آئی پی پیز کا اصل ایشوز کیا ہے, تو آئی پی پیز کی اگر ہم بات کریں تو 52% جو آئی پی پیز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. اس کے بعد 33% جو آئی پی پیز ہیں وہ پاکستان کے نجی لوگوں کے ہیں. اب وہ جو آئی پی پیز نجی لوگوں کے ہیں ان کی فہرست سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فائدے اٹھائے ہیں, جنہوں نے عوام کا خون نچوڑا ہے, جو لوگ آج اپنی جانیں دے رہے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. وہ عورت جس نے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کروائے تھے, لاکھوں روپے اس نے بجلی کے بل کے لیے جمع کروا دیے, اور جس کی بات فاروق انور صاحب نے کی ہے, فاروقی صاحب نے, کہ خاتون نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے رکھے تھے, وہ پیسے اس نے بل جمع کروا کے خودکشی کر لی. اس خون کا حساب کون دے گا؟ کون جواب دے گا؟ کون قاتل ہے ان لوگوں کا؟ کیا ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ ان لوگوں نے خودکشی کی ہے؟ یہ خودکشی نہیں, یہ قتل ہے, اور اس کا جواب اس حکومت کو دینا پڑے گا. اور یہ جواب اسی صورت کے اندر مل سکتا ہے اگر آپ بے گناہ ہیں. میاں نواز شریف کے اوپر الزام آتا ہے, شہباز شریف کے اوپر الزام آتا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, آپ بے گناہ ہیں, تو لائیے جو آئی پی پیز کی جو لسٹ ہے, کن کن لوگوں کی آئی پی پیز ہیں, کن کن لوگوں نے کتنا کتنا فائدہ اٹھایا ہے. $60 ارب کے ساتھ آپ آئی پی پیز لگاتے ہیں اور 4 سال کے اندر 400 ارب روپیہ کما کے لے جاتے ہیں. غریب عوام کی رگوں سے سرنج لگا کے آپ لوگوں نے خون نچوڑ لیا ہے, اور پھر دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. اگر احتجاج کے لیے نکلے تو سڑکوں چوراہوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں. آپ اظہار تقریر کے اوپر, اظہار خیال کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں. جمہوری دور کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا.
اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین جانیے جو دھرنا آج اسلام آباد کے اندر ہے بس ملک کے ہر شہر کے ہر گلی ہر کوچے سے وہ دھرنا ہوگا اور آپ کے لیے اقتدار کو سنبھالنا مشکل سے مشکل ترین ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیجئے اور جو عوام کے مطالبات ہیں, میں اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ مطالبہ جماعت اسلامی کا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ پاکستان کے عوام کا ہے اور ان مطالبات کے اوپر آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. بالکل ان مطالبات پہ سر تسلیم خم کرنا ہوگا کیونکہ یہ عام آدمی کے ہم سب کے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آخر اس سب کا حل کیا ہے, کیوں نہیں آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد